बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सच टीवी की खुसूसी ट्रांसमिशन करबला में ख़वातीन का किरदार। आज 7 मुहर्रम, यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक हमारी ये खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। आज 7 मुहर्रमुल हराम और आज के दिन हम बात करेंगे इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़वाज पे। हर दिन आप जो खसूसी ख़वातीन हैं, हर वो ख़ातून जो करबला के मैदान में मौजूद थी उस पर हमने बात की। हर उस ख़ातून को हमने सलाम अक़ीदत पेश किया कि जिसने वक्त के इमाम का साथ दिया, बाप भाई बेटा समझ के नहीं बल्कि वक्त का इमाम समझ के हक़ का साथ दिया। हर उस ख़ातून को हम सलाम पेश करने की ये अदना सी काविश कर रहे हैं कि जिन्होंने वहाँ पे मर्दों के शाना बशाना अपनी खिदमात दीन इस्लाम के लिए पेश की। आज इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़वाज पे बात करेंगे। हम उन माओं पे बात करेंगे कि जिन्होंने अपने इतने खूबसूरत बेटे राहे हक़ में कुर्बान कर दिए। हम बात करेंगे कि इमाम अली मुकाम की कितनी अज़वाज ने करबला के जो मार्का करबला है उसमें शिरकत की, कितनी जो आपकी अज़वाज थीं जिन्होंने शाम तक फिर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की क़यादत में सफ़र किया और फिर जो उनकी बाद की ज़िंदगी थी वो किस तरह से अपने शोहर की याद में, अपने बच्चों की याद में आपने किस हाल में गुजारी। हम कोशिश करेंगे कि इस कलील वक्त में कसीर मौज़ूआत को हम डिस्कस कर सकें। सच टीवी का एक ख़ासा रहा है कि हमेशा हमारे पास बहुत ही अच्छे स्कॉलर्स होते हैं और ऐसे स्कॉलर्स होते हैं जिनकी बात ऑथेंटिक होती है। हमारे साथ हमारी बहुत ही मशहूर स्कॉलर मौजूद हैं। आप इनको ना सिर्फ सच टीवी पे बल्कि बाकी भी टीवी चैनल्स पे देखते रहते हैं और ना सिर्फ टीवी चैनल्स पे बल्कि मुख्तलिफ मजालिस में, महाफिल में भी ये अपनी खिदमात बहुत अच्छे तरीके से सारे अंजाम देती हैं। मोहतरमा कंदील ज़हरा साहिबा, कंदील आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद करती हैं। हमारी जो दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं बेशक वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं। आप उनको बहुत से प्रोग्राम्स में सच टीवी पे भी देखते रहते हैं, बाकी टीवी चैनल्स पे भी, और मुख्तलिफ जो है कहीं पे तालीमी सरगर्मियाँ हों या कोई सा भी जो है वो इवेंट हो, मजहबी इवेंट हो, वहाँ पे ये अपनी खिदमात बहुत अच्छे तरीके से सारे अंजाम देती हैं। बहुत प्यारा बोलती हैं, पोलाइट तरीके से अपनी बात को समाप्त करती हैं। मोहतरमा डॉक्टर आयशा अबू बकर साहिबा, आयशा आपको भी आज के प्रोग्राम में कहते हैं। कंदील आपसे बात का आगाज़ करूँगी। आज 7 मुहर्रमुल हराम और जहाँ पे करबला के मैदान में अब पानी ख़त्म हो चुका है, लेकिन जहाँ पे मर्द हजरात उस प्यास को बर्दाश्त कर रहे हैं वहीं पे ख़वातीन भी प्यास को बर्दाश्त कर रही हैं, वहीं पे वो बच्चे भी प्यास को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये अदना सी काविश के लाखों सलाम हम पेश करते हैं बहज़ूर करबला में जो जो शरीक था मेरे इमाम की नुसरत में। इमाम अली मुकाम की कितनी अज़वाज जो थीं वो मदीना पाक से 28 रजब को इमाम के साथ चली, इमाम की नुसरत में साथ चली, फिर मक्का में स्टे हुआ और मक्का के बाद फिर मैदान करबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सच न्यूज़ की कि बहुत खूबसूरत प्रोग्राम्स में, बहुत खूबसूरत टॉपिक्स में जो है वो हम लोग बात करते हैं और ख़वातीन के बारे में बात करते हैं। और मैं मतलब कि मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आकर, और ख़ास तौर पे आज के दिन जिस तरह के 7 मुहर्रम का दिन है, क्या गम का आलम है, क्या तैयारी माओ ने कर ली हुई है। 7 मुहर्रम से माओ ने अपने बच्चों को किस तरीके से नुसरत इमाम जो है वो सिखाना शुरू कर दी है। और जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो अज़वाज हैं, जो चारों अज़वाज मौला के साथ करबला से चली हैं, मदीने से चली हैं उनके साथ, और क्या किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत मक्का में, मदीना में की है। अगर हम जनाब उम्मे लैला को देखते हैं तो उन्होंने अली अकबर जैसे जवान बेटे को किस तरीके से शबीह मुस्तफ़ा का लक़ब है, किस तरीके से मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरह उनको जो है वो तैयार किया गया है। कहते हैं कि जब मदीने में जनाब अली अकबर और हज़रत अब्बास जो हैं वो घोड़े पे सवारी करते थे तो उनके चेहरों पे नकाब होता था और उनके घोड़ों की टापों से पता चलता था कि अली का बेटा और अली का नवासा जो है वो मदीने की गलियों में फिर रहा है।
پھر اس کے بعد اگر ہم جناب رباب کا کردار دیکھتے ہیں تو کس طریقے سے وہ جناب سکینہ کو قندیل کتنی ازواج کی شرکت ہے میدان کربلا میں؟ چونکہ روایات میں اختلاف رکھتی ہے لیکن پھر بھی ہم کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ہم جب کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب رباب کا کردار، جناب لیلہ کا کردار، اور اس کے بعد جناب اسحاق کا بھی ہمیں جو ہے وہ ذکر ملتا ہے. جناب شہربانو کا کردار بہت بلند ہے، لیکن وہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی. ان کا کردار یا ان کا جو ہے وہ جناب امام حسین کے ساتھ آنا، اس کے اوپر بعض تاریخ میں یا بعض روایات میں بعض کتابوں میں اختلاف ہے. بعض علماء 4 ازواج کا ذکر امام، کیونکہ مولا کی ازواج سب ان کے ساتھ تھیں، لیکن کہیں کتابوں میں اس کو انتھیٹک مانا جاتا ہے اور کہیں کتابوں میں نہیں مانا. اختلاف میں ہاں بی بی شہربانو کی شرکت کے بارے میں، اور تاریخ میں بہت کم ذکر ہے، کیونکہ ماں کا بیٹے کا کردار جو ہے وہ تاریخ کربلا میں ایک بہت مقام پہ ہے. اور تاریخ کربلا میں ایک کہتے ہیں کہ جو جہاد علی اکبر تھا وہ امام حسین نے ادا کیا، اور اس کے بعد جہاد علی اصغر جو تھا وہ کربلا میں کے بعد جو ہے وہ بی بی نے ادا کیا. اور ایک ایک کر کے تمام ازواج پہ بات بالکل ایسا ہی ہے. عائشہ، جیسا کہ یکم محرم سے آپ بھی ہمارے پروگرام دیکھ رہی ہیں، ہم کربلا میں خواتین کے کردار پہ بات کر رہے ہیں. ہماری ادنا سی کاوش ہے، ہر سال ہوتی ہے کہ ہم کربلا میں موجود ہر خاتون کو خراج عقیدت پیش کر سکیں. آج بہت ہی بلند خواتین کا تذکرہ ہے، امام علی مقام کی ازواج ہیں، اور صرف ازواج کی وجہ سے ہی آپ کا بلند مقام نہیں ہے، آپ بیک گراؤنڈ بھی ایک بہت اعلیٰ رکھتی ہیں. کتنی ازواج کی شرکت ہے، اور تاریخ چونکہ اختلاف رکھتی ہے لیکن ہم نے تو بات کرنی ہے، اتھینٹک بات کرنی ہے. تو میں چاہوں گی ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کتنی ازواج نے شرکت کی اور کیا کیا رول تھا بیویوں کا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. ناہیدہ بہت شکریہ آپ کا، اور یہ ایک بڑی اچھی کاوش ہے. سب سے پہلے میں ایک نذرانہ امام حسین کی بارگاہ میں عرض کروں گی جو پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ نے لکھا. پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا، پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا، ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا. کافی ہے میرے واسطے نقد غم حسین، چلتا ہے ہر جہان میں سکہ حسین کا. نبیوں کی روز حشر یہ فرمائشیں نہ ہوں، نبیوں کی روز حشر یہ فرمائشیں نہ ہوں، آذان ہو بلال کی سجدہ حسین کا. اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا. میزان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیر، میزان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیر، بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلہ حسین کا. تو جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا، تو وہاں پر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس بچے کی تربیت کس نے کی ہے. آج ہم ان ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ امام حسین کی اولاد جن کی گود میں پلی ہے، اور جس طرح سے انہوں نے امام کا ساتھ دیا. دیکھیں خواتین کی قربانیوں کو، خواتین کے مثبت کردار کو کسی طور بھی آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے. آپ اگر دیکھیں نا، جنت سے سفر شروع ہوا تو سکون کے لیے آدم علیہ السلام کے جنت میں بھی جناب حوا کو جو ہے وہ ساتھ کیا گیا. اس کے بعد اگر آپ چلتے رہیں اور بڑی ہستیوں کو ہی صرف دیکھیں تو مکہ کی آبادی میں جہاں پر نزول جناب حاجرہ دا آئرن لیڈی آف اسلام. تو اسلام کی تاریخ نا آپ کو ملتی ہے ایسی خواتین سے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ رب العزت نے وہ پاکیزہ ان کے ساتھ دیا. دیکھیں قرآن مجید کہتا ہے کہ پاک لوگوں کے لیے پاک زوج ہے. تو آپ دیکھیں کہ امام کے لیے جن خواتین کو اللہ رب العزت نے چنا ہے ان کی کیا ہوگی. پھر ایک تو ہے کہ کیا سانحہ کربلا میں ہوا، جو ظلم کی داستان روا رکھی گئی، ملعونوں نے کیا کیا ظلم کیا. اس کے بعد وہ داستان اسی طرح سے
آگے پہنچانا، بالکل بالکل، اس میں جہاں پر ہمیں جو سربراہ ہے نظر آتی ہیں شریکت الحسین جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیدہ نے جن کے ساتھ مل کر اس وقت حضور علیہ السلام کی نسل کی حفاظت کی ہے، جناب زین العابدین کی حفاظت کرتے ہوئے، ان میں آپ خواتین کا بھی کردار ہے. اور اس میں اختلاف جیسے مختلف روایات، جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اپنی آرمی کی وجہ سے لیڈر بنتا ہے. ایسے تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جب اس قافلے کی قیادت کر رہی ہیں، اس کو لیڈ کر رہی ہیں، اس کو لے کے چل رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر خاتون آپ کی جو ہے وہ ایک امیر، جیسے امیر کی اتباع ہوتی ہے، تو ہر خاتون نے آپ کی جو ہے پیروی کی. ایسا ہی ہے. اور دیکھیں وہ ہمیں نا ایسے لگتا ہے کہ جیسے جب آپ نے صبر و استقامت دیکھی ہے سیدہ زینب کی، تو سب نے کہا کہ ہمارا کام تو صرف فالو کرنا ہے نا ثانیہ زہرا کو، کہ جو جس طرح سے، تو سیدہ کے ساتھ جس طرح انہوں نے سپورٹ کی ہے، وہ ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی بھی میدان کارزار میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو اس کو اگر اپنے گھر کی حفاظت کا اس کے لیے وہ مطمئن ہوتا ہے تو زیادہ وہ اچھے کر سکتا ہے. تو امام جب گئے ہیں تو آپ مطمئن تھے کہ میں اپنے گھر کی طرف سے مطمئن. بالکل بالکل، بہت ہی خوبصورت آغاز کیا اور بڑے اچھے انداز سے آپ نے خراج عقیدت پیش کیا. اچھا، یہاں پہ میں بی بی ام رباب کا لازمی تذکرہ کرنا چاہوں گی، اور آپ سے میں کہوں گی آپ تفصیلاً اس کو بیان کریں کہ بی بی ام رباب کے ساتھ ایک خصوصی الفت تھی جناب امام حسین علیہ السلام کی. آپ ایک دفعہ اپنے میکے چلی گئی تھی تو امام علی مقام نے آپ کی وہ جو کچھ دنوں کی جدائی تھی اس میں باقاعدہ شعر لکھے تھے. بالکل ایسا ہی ہے کہ امام حسین کو جناب ام رباب سے ایک بہت زیادہ جو اسے کہتے ہیں ہم کلوزنپ کہہ سکتے ہیں یا بہت کلوز تھیں، کیونکہ حسین کہتے ہیں نا سکون نفس مطمئنہ جو وارث انبیاء تھے، ان کا سکون کیا تھا؟ سکینہ بنت الحسین. تو حسین سے سکینہ کی جدائی جو تھی وہ برداشت نہیں ہوتی تھی، اور حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ تو ایک الگ ہی مقام ہے. یہ قول بھی ہے نا قندیل کے امام علی مقام نے فرمایا مجھے اس گھر سے محبت ہے جہاں پہ سکینہ اور رباب نام کی بچیاں. اس لیے ہم اکثر اپنی بچیوں کا نام جو ہے وہ سکینہ رکھتے ہیں. میں نے کہا نا سکون نفس مطمئنہ ہے سکینہ. تو اگر ہم ان کا مقام اپنی تاریخ میں اٹھا کر دیکھتے ہیں تو جناب ام رباب کا ایک الگ سے کردار ہے. پھر 6 مہینے کے بچے کو جناب عباس نے جب پڑھا کہ اصغر بھی ساتھ جائے گا، جناب سکرا نے کہا تھا کہ اصغر کو میرے پاس چھوڑ جائیں بابا، لیکن نہیں، ماں نے اپنے بچے کو ساتھ رکھا کیونکہ حسین کے لیے جو ہے وہ قربان کرنا تھا. اور کیا پروان چڑھایا 6 مہینے کے بچے کو، کیا مقام حاصل ہے علی اصغر کو. تو جناب امام حسین کو جناب ام رباب سے جو ہے وہ ایک الگ سے محبت تھی، ایک الگ سے ان کا مقام تھا. پھر کربلا میں اگر ہم آ کر دیکھتے ہیں تو کس طریقے سے 7 محرم کو جب پانی بند ہو گیا، جب پانی بند ہو چکا تو کس طریقے سے بچی ماں کے پاس آ کے کہہ رہی ہے کہ مجھے پانی چاہیے ہے. کبھی چچا کے پاس جا کے کہتی ہیں، کبھی جو ہے وہ ماں کے پاس آتی. اور جب بچی ماں کے پاس آتی ہے پانی کے لیے، کیونکہ جب بھی بچوں کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بچہ جو ہے وہ ماں کے پاس آتا ہے. تو کس طریقے سے جناب ام رباب جو ہے وہ جناب علی اصغر کو اپنی گود میں لے کے اور سکینہ کو اپنے پاس بٹھا کے کس طریقے سے کربلا کے بارے میں سمجھا رہی ہیں. ازواج کا کردار اس جگہ پہ کیا تھا کہ کس طریقے سے وہ اپنے شوہر کی پیروی کر رہی ہیں. انہوں نے اپنے شوہر کے حوصلے کو کہیں پہ پست نہیں ہونے دیا، بلکہ وہ اس ٹائم پہ امام حسین کو ایک شوہر نہیں بلکہ ایک امام کی حیثیت سے دیکھ رہی ہیں. اور جو بھی ان کا مقام تھا، لیکن انہوں نے اپنے دماغ میں ایک چیز سوچی ہوئی تھی، ایک مائنڈ بنایا تھا کہ ہم نے وقت کے امام کی نصرت کرنی ہے، ہم نے وقت کے امام کے لیے اپنے بچوں کو قربان کرنا ہے. کس طریقے سے جناب ام لیلہ کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو کس طریقے سے وہ علی اکبر کی زلفوں کو سہلا رہی ہیں اور رات کو اپنی گود میں سر رکھ کے بتا رہی ہیں کہ تم نے کس طریقے سے اپنے بابا کا ساتھ دینا ہے، اپنے بابا سے پہلے شہید ہونا ہے، اپنے بابا کی ہر تکلیف کو کس طریقے سے محسوس کرنا ہے. اور اگر تمہیں کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے، یہ ماں کا
سکھانا ہے اپنی اولاد کو. علی اصغر کو جناب ام رباب سکھا رہی ہیں. مائیں اپنی گودوں میں ہی پروان چڑھا چکی تھیں کربلا میں اور بتا چکی تھیں کہ نصرت امام کا کیا مقام ہے. جب باری آتی ہے شہزادہ علی اکبر کی میدان جنگ میں بھیجنے کی تو امام نے فرمایا امام علی مقام نے کہ جاؤ اپنی ماں سے اجازت لے کے آؤ. جب اپنی ماں کے پاس آپ تشریف لے کے جاتے ہیں جناب ام لیلہ کے پاس تو ام لیلہ ان کو کہتی ہیں کہ آپ کی پرورش آپ کی پھوپھی نے کی ہے سیدہ زینب نے, تو چونکہ آپ کو پالنے والی سیدہ زینب ہیں تو جائیں آپ ان سے اجازت لے کے آئیں. کیا منظر, کیا وہ کربلا میں مطلب کیا منظر تھے کہ میں اور آپ صرف اس کو لفظوں میں بھی ہمارے لیے بیان کرنا مشکل ہو رہا ہے. جی ایسا ہی ہے. اور شاعر بڑا ایک پیاری بات کو کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے, شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے, کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمیں کردار ملتا ہے نا جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے کہ چونکہ تربیت میں جناب سیدہ زینب نے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے تو ماں نے اس چیز کو جو ہے وہ ایک اہمیت دی, ایکنالج کیا ہے. اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر آج کی ماں چاہتی ہے کہ اس کے بچے دنیا میں ایسے کام کریں کہ جن سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو, بلکہ ایسے کام تو کیے نا کہ جن سے جو ہے وہ دنیا والوں کا بھلا ہوا, دین پہنچا ہے, دین کا بھلا ہوا. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ گھر میں سے آسودگی دینی ہے. یہ جو نند بھاوج کے جھگڑے ہیں ان کی طرف نہیں جانا. تو ہمیں نا جو بھی خواتین آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیں منسلک نظر آتی ہیں, حضور کے خاندان کے لوگ ہیں, تو انہوں نے خود کو اس طرح سے ڈھالا. میں نے وہی کہا نا کہ ان پاک نفوس کے لیے چنا گیا ہے اللہ رب العزت نے پاکیزہ نفوس کو بھی چنا ہے. وہ عام خواتین نہیں تھی. تو انہوں نے اپنی تربیت میں یہ چیز ڈالی اور جس طرح سے کیا. اور کہا جاتا ہے کہ جب جناب ام لیلہ کے پاس آئے علی اکبر اجازت لینے کے لیے تو جاتے ہوئے کہا کہ بس ایک بات ہے کہ کوئی بھی تیر آپ کی پشت میں نہ ہو, یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ حسین کے بیٹے نے کمر دکھائی تھی. تو اگر ماں اس وقت اسٹیڈ فاسٹ ہے اور وہ حوصلے سے کہہ رہی ہے کہ جائیں آپ اور دیں جس طرح کہ میری بہن نے کہا, تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو پھر کیا ہے کہ بچے بھی حوصلے مند ہو جاتے ہیں. تو ماؤں کا حوصلہ, ماؤں کی جرت, وہ یہ عورتوں کو نا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. تو یہ عورت کا وجود ہے جو تربیت کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ماں نبی نہیں ہوتی لیکن نبی کی پرورش کرنے والی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہے اور ہمیں آج کی عورت کو ان ازواج حسین سے جو ہے وہ سبق لینا ہے, صبر کا. قندیل میں تقریباً ہر روز ہمارا پروگرام ہوتا ہے اور میرا ایک جملہ ضرور ہوتا ہے کہ کہنا آسان ہے, سننا آسان ہے, لیکن بطور ماں اگر میں صرف وہاں کی خواتین کا کردار دیکھوں تو میں امیجن بھی نہیں کر پاتی, لیکن وہاں کی خاتون نے کر کے دکھایا. بالکل. اور بھائیوں کے ساتھ بھی بڑی محبت ہوتی ہے بہنوں کی, اور ایک بہن کے سامنے بہنوں کے سامنے بھائیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. پھر ہم بیٹیوں کی بڑی محبت ہے اپنے باپ کے ساتھ, اور سکینہ جیسی بچی جو کہ سوتی اپنے باپ کے سینے پہ تھی, ان کے سامنے جب انہوں نے اپنے بابا کا جو ہے وہ سر قلم ہوتے ہوئے دیکھا تو کیا حوصلے ہوں گے وہاں کی خواتین کے, جو پھر جا کے یزید کے دربار میں کہہ دیا کہ ہم نے سوائے رب کی خوبصورتی کے, سوائے ہم نے رب کے وہاں پہ کچھ نہیں پایا. بالکل ایسا ہی ہے ناہیدہ. اچھا بی بی ام اسحاق کا بتا دے کہ کیا تذکرہ. بالکل میں تھوڑا سا کر کے بیان بتاتی ہوں آپ کو. جیسے آپ نے کہا کہ خواتین کا کیا حوصلہ تھا, وہاں ماؤں کا کیا حوصلہ تھا, بیٹیوں کا کیا حوصلہ تھا. اگر ہم ایک ماں, بیٹی اور عورت, بھابھی, نن, کسی بھی, وہاں پہ ہر کردار موجود ہے. کربلا میں ہمیں ہر کردار نظر آ رہا ہے. کنیز جو ہیں ان کا بھی کردار ہے, اور کیسے کنیزیں بھی اپنے امام کی نصرت کر رہی ہیں. ازواج کا کیا کردار ہے, ہر رول ماڈل ہمیں کربلا سے ملتا ہے. میرے نزدیک مائیں پست حوصلہ نہیں رکھتی,
ماں جتنی شجاعت رکھتی ہے نا اپنے دل میں اپنی اولاد کے لیے، ماں ہی پروان چڑھاتی ہے اپنے بیٹے کو. اگر ہم کربلا کے تبھی تو علی اکبر جیسے بیٹے پیدا علی ہوتے اکبر ہیں. جیسے، اگر ہم آج کے دور میں شہداء کا مقام دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ وہ ماؤں کا حوصلہ ہی ہے جو اپنے بیٹوں کو جنگوں کے لیے بھیجتی ہیں. کربلا میں شام میں جو خواتین نے دیکھ کے کہا تھا کہ اور علی اکبر کے سر کو کہ کاش اس کی ماں زندہ نہ ہو، کاش اس کی ماں زندہ. اتنا خوبصورت ام لیلہ بول پڑی کہ دیکھو اس کی ماں اس زندہ کا بھی ماں ہے اور اس کی ماں برداشت بھی زندہ کر بھی رہی ہے اور برداشت بھی. میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ کربلا کی خواتین کا حوصلہ تھا، ان کی برداشت تھی، ان کی شجاعت تھی. یہ ہم ان کی برداشت نہیں، ہم یہ ان کی شجاعت کہیں گے کہ بیٹے کا سر نوکے نیزہ پہ نظر آ رہا ہے اور اتنے حسین کہ 7 پردوں میں جناب زینب نے مولا علی اکبر کو رکھا ہوا تھا. تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں جناب ام لیلہ کا کردار دیکھتے ہیں، جناب ام اسحاق کا کردار دیکھتے ہیں کہ بہت کم تذکرہ آتا ہے بہت بی کم بی کا. تذکرہ ہمیں ملتا ہے. اور انہوں نے کہتے ہیں وہ جو جناب ام اسحاق نے کہتے ہیں کہ جب ان کا کربلا کے دوران اور سفر شام کے دوران وہ حمل میں تھیں اور انہوں نے جناب محسن کے نام پہ جو ہے وہ اپنے بچے کا نام رکھا تھا، لیکن دربار یزید کے ظلم و ستم سے جو ہے وہ بچہ شہید ہو گیا تھا. تو انہوں نے اس سچویشن میں بھی کہتے ہیں کربلا کا سفر بھی کیا، پھر سفر شام کا سفر بھی کیا، پھر اس کنڈیشن میں دیکھیں کہ اس کنڈیشن میں بھی عورت کا کیا حوصلہ اور کیا مقام تھا. آج کی عورت اگر یہ کہہ دے کہ ہم تھک گئے تو اس وقت کی بھی تو عورتیں تھیں، اس وقت کی عورتیں بھی وہی عورتیں تھیں جو آج کی عورت ہی تھی. میں یہ کہتی ہوں کہ عورت کہیں پہ بزدل نہیں ہوتی، عورت کے اندر ایک شجاعت ہوتی ہے، لیکن ہم اس چیز کو بلند نہیں کر پاتے، ہم اپنے حوصلے کو کم کر لیتے ہیں. آیا ہم بھی تو ان عورتوں جیسے بن تو نہیں سکتے، ان جیسا مقام حاصل، کیونکہ تاریخ ان کے لیے آج بول رہی ہے، تاریخ میں ان کا نام ہے، لیکن ہم ان جیسا حوصلہ پیدا تو کر سکتے ہیں، ہم ان جیسی تربیت تو کر سکتے ہیں، ہم اس طرح اپنی اولاد کو پروان تو چڑھا سکتے ہیں، زیادہ نہیں، تھوڑا تھوڑا. ہم علی اکبر کی مثال دے کے، علی اصغر کی مثال دے کے، محمد کی مثال دے کے، جناب قاسم کی مثال دے کے کہ جناب فروہ امام حسن کی زوجہ ہیں اور جناب فروہ نے اپنے بیٹے کو امام حسین کے پاس لے کے گئی ہیں اور کہا ہے کہ تمہارے بھائی نے اس کے بازو پہ ایک تعویذ باندھ دیا تھا، اس کو کھول کہا تھا کہ کربلا میں اگر حسین کہہ دیں کہ قاسم کو شہید نہیں کہ یہ میرے بھائی کی نشانی ہے تو یہ تعویذ اٹھا کے انہیں کہنا کہ یہ کھول کے پڑھ لیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ بھابھیوں کا کیا رول ہے، وہاں پہ کنیزوں کا کیا رول ہے، اور وہ کنیزیں جو صحن علی میں اور صحن زہرا میں پروان چڑھی ہیں ان کا کیا کردار ہے، انہوں نے بھی اپنے بچوں کو کس طریقے سے امام کی نصرت کے لیے. پھر اگر جناب زینب کے کردار کی طرف ہم جاتے ہیں تو ایک ماں کا کردار آتا ہے، انہوں نے کس طریقے سے ساری رات اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیار کیا ہے کہ تم نے ماموں کے لیے قربانی دینی اور ماموں سے پہلے شہید ہونا ہے. اور کس طریقے سے جب سفر شام کے بعد دربار یزید کے بعد جناب زینب کے پاس اپنے بچوں کے سر آئے تو ایک عورت نے پوچھا کہ یہ جو 2 سر ایک سائڈ پہ پڑے ہوئے کیا ان کی ماں زندہ ہے؟ تو جناب زینب نے اٹھ کے اس ٹائم کہا تھا کہ ہاں میں ان کی ماں موجود ہوں. تو آپ یہاں پہ بہنوں کا کردار دیکھیں، آپ بیویوں کا کردار دیکھیں، آپ غلاموں کا کردار دیکھیں، آپ کنیزوں کا کردار دیکھیں، پھر بچیوں کا کردار دیکھیں، پھر بیٹیوں کا کردار. بیٹیوں کو کتنی محبت ہے باپ سے، وہ کردار ہمارے حوصلوں کو بلند کرتے ہیں، ہمارے اندر ایک شجاعت پیدا کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے ان شجاعت کو جو ہے وہ اس حد تک پہنچا نہیں سکتے، یا ہم اس پہ ورک نہیں کر رہے یا کام نہیں کر رہے. بالکل آگے چل کے اس پہ بات کرتے ہیں. عائشہ، جب جناب اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے جاتے ہیں، پورا واقعہ آپ اس کی گہرائی میں تو اب نہیں جاتے، لیکن آپ نے چھری رکھی تھی اور قرآن میں بھی ذکر ہے اور روایات میں بھی کہ آپ نے پورا زور لگایا چھری سے، لیکن چونکہ حکم الہی نہیں تھا چھری چلی نہیں. لیکن کہتی ہیں کہ جناب اسماعیل کی گردن مبارک پہ نشان بن گیا تھا اور جناب ہاجرہ نے جب وہ نشان دیکھا تھا تو آپ تڑپ گئی تھیں اور آپ نے کہا تھا کہ اگر چھری چل جاتی تو میں کیا کرتی. اور آپ صرف 6 ماہ زندہ رہیں، صرف اس غم میں کہ اگر میرے اسماعیل کی گردن پہ چھری چل جاتی تو میں کیا کرتی. اب ایک طرف یہ جملہ ہے اور ایک طرف شہزادہ علی اکبر ہیں، ان کی ماں ہیں، ام لیلہ ہیں، ان کے سامنے ان کے بیٹے کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور جہاں پہ صبر کرنا مشکل ہے وہاں پہ یہ مائیں ہدیہ تشکر ادا کر رہی ہیں. جی ایسا ہی ہے. اور اگر اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو بیسیکلی
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا نا کہ 2 چیزوں کو تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کتاب اور ایک میری اطرت. بالکل. تو بیسیکلی قرآن مجید اگر تھیری ہے نا تو آل رسول نے اس کا پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے. بے شک. اور جہاں پر اللہ رب العزت سورہ ملک میں فرماتے ہیں نا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے تو دنیا صرف اسی لیے پیدا کی تمہیں آزمائے. تو وہاں پر ہی ہمیں جو ہے وہ یہ بات لگتی ہے کہ واقعتاً اس زندگی کو، موت و حیات کو اگر کسی نے سمجھا ہے کہ یہ صرف ٹیسٹ ہے اور اس سے زیادہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس دنیا کے ساتھ، تو وہ آل رسول ہے. انہوں نے یہ ثابت کیا نا کہ کیا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ آگے جب دربار یزید میں بھی اچھا یہاں پر نا ایک مزے کی بات، اس کو میں جب دیکھتی ہوں نا کہ وہاں پر مولا علی شیر خدا کی بیٹی ام کلثوم بھی ہیں کربلا میں، اور دیگر ازواج بھی ہیں، اور امام حسین کی، اور ایک خواتین وہ ہیں جو ہر ایک اپنی شخصیت میں ایک بقعہ نور ہے، لیکن وہاں پر باقیوں کا ذکر زیادہ نہیں ملتا. تو مجھے نا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں پر نا معاصرانہ چشمک نہیں ہے، کمپٹیشن نہیں ہے کہ یہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے. سب نے سرنڈر کیا ہوا ہے اور اطاعت کر رہی ہیں، سب کی ایک سے بڑھ کر ایک. جناب زینب کی بے شک رول ان کو سامنے رکھا ہوا ہے جیسے کہ اس امام کے پیچھے. تو مجھے نا یہ بات بھی بڑی اٹریکٹ کرتی ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ ہے کہ بھئی ہم میں وہاں پر نہیں ہے. نہیں تو آپ دیکھیں کہ کیا ام کلثوم کم بڑی خطیبہ تھیں، مولا علی شیر خدا نے جن کی تربیت کی ہے اور زیادہ وقت گزارا ہے، اسی طرح یہ بھی جو ہے وہ امام حسین کے ساتھ رہی ہیں، آپ کی صحبت میں رہی ہیں. لیکن کیا ہے کہ استقامت ہے اور اس بات کے اوپر کہ دنیا فانی ہے. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب سے یہ دنیا بنائی ہے نا کبھی بھی اس کو محبت سے نہیں دیکھا، اور اگر اس کی اللہ رب العزت کی نظر میں اس دنیا کی قدر و قیمت ایک مرے ہوئے بکری کے بچے جتنی بھی ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. یعنی دنیا اتنی بے وقت ہے. یہ باتیں جو ہمیں تھیری میں ملتی ہیں اسلام کی، اس کی پریکٹیکل اگزامپل ہمیں آل رسول نے دی ہے کہ دنیا سے کوئی نہیں. اور سیدہ فرما رہی ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ تم جیت گئے ہو دربار یزید میں، حالانکہ اللہ نے تو تمہاری رسی ڈھیلی کر دی ہے، تمہیں مہلت دے دی ہے اس میں. اور یہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد وہ ہے کہ کسی آپ جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق بلند کریں، اور دیکھیں کہ وہاں پر جو سب سے بڑا جہاد ہے، جہاں پر آپ کو سیدہ زینب کا نام ملے گا، وہیں پر جو ہے وہ آپ کو دیگر ازواج ان کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آئے گی. بالکل ان کا کردار یہی. اگر کہیں پہ باقی خواتین اگر حوصلہ پست کر دیتی تو آٹومیٹیکلی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، بے شک وہ نہیں ہونا تھا ان کا حوصلہ پست، لیکن کہیں نہ کہیں بندہ جو ہے نا تھوڑا بہت وہ ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ خصوصاً ازواج امام حسین علیہ السلام پہ ہے، تو میں چاہوں گی کہ آپ بھی بی بی شہر بانو کا تھوڑا سا تذکرہ کر دیں کہ جہاں پہ تذکرہ ملتا ہے کہ آپ میدان کربلا میں موجود تھیں، وہ کیا تذکرہ ملتا ہے آپ کا؟ ہمیں کہتے ہیں، اگر میں نے آپ کو جس طرح پہلے ہی کہا کہ بہت سی روایات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جناب بی بی شہر بانو کا جو تذکرہ ہے وہ صرف اتنا ہی ہم سنتے آ رہے ہیں، جیسے کہ خار نے بھی کہا کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہم جناب زینب کا کردار جو ہے، بھابھیوں نے جتنی بھی نصرت کی ہے، جتنا بھی کچھ حوصلے ہیں یا جتنا بھی سفر ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی قیادت میں ادا کیا ہے. مطلب کہ ان ایک رول ماڈل اور ایک جو لیڈ کر رہی ہیں وہ جناب زینب کر رہی ہیں. تو جناب شہر بانو کا بھی ہم نے کہیں چند مقام پہ پڑھتے ہیں کہ جس طریقے سے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بھابھیوں کو شب عاشور کے بعد جو سفر تھا اس میں مطلب کہ بڑا خیال رکھا جناب زینب نے اپنی بھابھیوں کا بھی. اور بی بی شہر بانو جیسے کہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھیں، تو اتنا ان جناب زینب کی کوشش تھی کہ جو ہے وہ اتنا نہ ان کو تکلیف، میری بھابھیوں کو بھی اتنی تکلیف نہ ہو کہ یہاں پہ نند اور بھابھی کا کردار بھی جو ہے وہ نہیں تھا کہ یہاں پہ بھابھیاں جو ہیں وہ کہیں پہ رکاوٹ بنی ہوں جناب زینب کے کسی سفر میں، یا کہیں پہ ہم پڑھیں کہ یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعہ کربلا میں کہیں پہ بھابھیوں نے حوصلہ پست کر دیا ہو یا کسی بات پہ کوئی پوائنٹ ہوا، بلکہ بڑھ چڑھ کے وہ ہر قربانی کے لیے سب سے پہلے جو تھا وہ حاضر تھیں بی بی جناب زینب سے
کہ ہم حاضر ہیں آپ کے لیے اور ہم لبیک کہتے ہیں. تو ہم یہاں پہ کہتے ہیں اس معاشرے کا. ایک میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ جناب شہزادہ علی اکبر، آپ کا جنگ لڑنا سمجھ میں آتا ہے، آپ جوان ہیں ماشاءاللہ اور بہادر ہیں، شجاع ہیں، سب کچھ ہے. شہزادہ علی اصغر کی قربانی ہماری عقل و فہم میں نہیں آتی. اگر اس پہ مطلب اس ماں کی بھی قربانی ہمارے عقل و اس فہم ماں میں کی قربانی، اور میں آپ کو کہتی ہوں کہ لفظ نہیں ہے. میں آج تک جب بھی مصائب پڑھتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اس بچے کا کیا مقام ہے اور کس لیے حسین ابن علی نے ان کی قربانی دی. لیکن حسین یہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ میں نے خدا کی راہ میں اپنے 6 مہینے کے بچے کو بھی قربان کر دیا. یہ بھی میرے دین کا مطلب دین کے لیے ایک قربانی ہے. اور کیا وہ مقام، اگر آپ وہ منظر ہماری عقلوں میں سماتا نہیں ہے. منظر کو لازمی میں چاہوں گی کہ آپ بیان کریں کہ جو جس طریقے سے جناب، بالکل میں بتا رہی ہوں کہ کس طریقے سے جب سب شہادتوں کے بعد حسین نے دیکھا کہ میرے پاس قربانی کے لیے کچھ بچا نہیں ہے خدا کی راہ میں، تو جناب ام رباب نے امام حسین کی گود میں علی اصغر کو کس طریقے سے تیار کر کے دیا ہے. اور وہ بہن کا کھڑا ہو کے خیمے کے پاس منظر دیکھنا اور ماں کا وہ پردے سے باہر پردے کو ہٹانا اور پردے کو سے بار بار دیکھنا اپنے بچے کو، اور وہ تیر انداز کا کہنا کہ اور وہ تیر انداز کوئی ایک ماں ہے. جب بھی وہ مولا علی اصغر کی طرف تیر کو کہتے ہیں ہرملا جب تیر باندھتا تھا تو رک جاتا تھا. تو کسی نے پوچھا کہ ہرملا آج تک تیرا نشانہ جو ہے وہ کبھی رکا نہیں ہے، تیرا تیر کبھی رکا نہیں. تو اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں جب بھی میں تیر کھینچتا ہوں، کمان سے تیر کھینچنے لگتا ہوں تو مجھے ایک ماں کا پردے سے ہٹ کے دیکھنا نظر آتا ہے میری نظریں. تو اس ٹائم ہرملا کا بھی ڈگمگا جانا جو ہے وہ منظر، تو اس ماں کا کی کیا تکلیف ہوگی، اس ماں کی کیا برداشت ہوگی جس نے 6 مہینے کے بچے. اور کہتے ہیں کہ مولا علی اصغر کو وہ تیر لگا تھا جو گھوڑوں کو مارا جاتا تھا. وہ تیر گھوڑوں کے لیے، عرب گھوڑوں کے لیے استعمال ہوتا تھا. تو کیا ماں کی وہ کیا تکلیف ہوگی. اور ماں کی گود میں مطلب جب علی اصغر حسین مولا حسین کی گود میں ایک دفعہ اچھلے ہیں، ماں نے سمجھایا تھا کہ وہ تیر حسین ابن علی کو نہیں بلکہ اصغر تم نے اپنے گلے پہ لے لینا تھا. تو وہ کیا منظر ہوگا جو کربلا میں جناب ام رباب حسین کی گود میں علی اصغر کو دیکھ رہی ہیں. قندیل، جو چھوٹے جب بچے ہوتے ہیں نا، اور خصوصاً اگر یہ ایج جو حضرت علی اصغر کی تھی، اس ایج میں نہیں برداشت ہوتی کوئی تکلیف، بالکل بھی برداشت ماں سے تو بالکل بھی نہیں ہوتی. میں نے کہا نا کہ وہ ماؤں کا حوصلہ تھا، وہ ماؤں کی برداشت تھی، یا وہ ماؤں کی شجاعت تھی. ہم اس کو حوصلہ نہیں کہیں گے، میں کہوں گی وہ ماؤں کی شجاعت تھی جو نصرت امام کے لیے 6 مہینے کے علی اصغر کو پیش کر دیا کہ مولا میرے پاس فقط علی اصغر کے علاوہ اور کوئی نذرانہ نہیں ہے. تو بڑی حوصلے کی بات ہے، بڑے مقام کی بات ہے کہ ہم اس حوصلے تک نہیں پہنچ سکتے ہم جناب رباب کی. اور پھر بعد میں اس علی اصغر کی جھولوں کی لکڑیوں کو سمیٹ کے اپنے سینے پہ لگانا اور سفر شام کو کرنا، پھر سکینہ کا شام اور شام کا وہ منظر اور شام کی وہ پیاس، اور جب گلے میں رسی کا سخت ہو جانا اور بیٹی کے گلے سے آواز، یہ بول کیوں نہیں. دربار یزید میں کہا گیا، لوگوں نے کہا کہ یہ بچی بول تو رہی ہے کہ لیکن اس کی آواز نہیں آ رہی. ماؤں کا اس ٹائم کیا عالم ہوگا جناب ام رباب کا. ہماری سوچ اور ہماری عقل اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی. ناہیدہ ہم وہ مقام یا ہم اس سوچ کو بھی اپنے دماغ میں نہیں لاتے ہیں. ہم اس واقعے کو صرف سن تو لیتے ہیں لیکن اس تکلیف کو ہم مائیں برداشت نہیں کر پاتی. بالکل بھی جس طرح ایک بطور ماں بات ہو رہی ہے ازواج امام حسین کی، شوہر کے ساتھ ایک بڑا قلبی روحانی تعلق ہوتا ہے. اور شوہر بھی ہو امام حسین علیہ السلام، امام علی مقام، تو ازواج کا بڑا قلبی تعلق ہو. جیسا کہ میں سٹارٹ میں نے عرض کیا تھا کہ ام رباب سلام اللہ علیہ آپ کے ساتھ تو بہت زیادہ محبت تھی، پیار تھا امام علی مقام کا. تو شوہر کا سامنے، اور کہتے ہیں کہ جب عورت بیوہ ہوتی ہے تو وہ عدت کا وہ سارا، اور پھر اس کے وہ سر سے چادر اتر جاتی ہے، ایک شوہر صاحبان ہوتا ہے آپ کا. اور یہ ایک ایسا وداؤٹ بلڈ ایک آپ کا ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ جو کہ آپ کا جنت میں بھی آپ کے ہم سفر ہوں گے. امام علی مقام جیسی شخصیت جب آپ کو شہید کیا گیا اور آپ کی گردن مبارک کو جو ہے آپ کے قلم کیا گیا، تو جہاں پہ آپ کی بہن دیکھ رہی ہیں، جہاں پہ آپ کی بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، وہیں پہ آپ کی ازواج نے بھی یہ دکھ برداشت کیا.
اس سے بڑھ کر یہ کہ جب آپ کوفہ سے واپس آیا ہے قافلہ اور کربلا سے گزرا ہے تو جو جسموں کو دیکھا ہے کہ ابھی تک وہاں پر، اور سیدہ کا جو استغاثہ ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو وہ چیز ناقابل بیان ہے کہ ظلم کی انتہا فرعونیت سے بھی بڑا کوئی درجہ ہو، یزیدیت اس سے بھی بڑھ کر ہے. اور وہی جب میں دیکھتی ہوں نا، ہم کہا کرتے تھے اور ہمیں یہ آواز بھی اٹھانی چاہیے کہ کس طرح سے چیزیں ہوئیں، کیا ہوا. تو دیکھیں ابھی جو فلسطین میں ایک صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال میں پوری امت کوفیوں کا سا کردار ہی ادا کر رہی ہے کہ ہم کھل کے ایک کلمہ حق بلند نہیں کر پا رہے. تو اللہ رب العزت ہمارے لیے بھی آسانی کرے. جہاں پر آپ نے یہ شوہر کی بات کی نا، بلا شبہ یہ لباس اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور واحد رشتہ ہے، سب سے مقدس رشتہ ہے جو جنت سے شروع ہوا اور جنت میں بھی جائے گا. لیکن یہاں پر نا ہمیں ایک میسج ملتا ہے. آپ کوئی بھی سیرت کی کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں، ایک تو وہ چیز ہے نا جو ٹیکسچرل اسٹڈی ہے، ایک ہے کہ جو ہمیں نا ڈیپ میسیجز ملتے ہیں. اگر ہم ان میسیجز کو دیکھیں نا تو وہ یہ ہے کہ بیسیکلی اللہ رب العزت کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ تمہاری پہلی پریورٹی میں ہونا چاہیے. یعنی اگر تمہارا شوہر نبی بھی ہے نا اور وہ تمہیں بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہے تو تم نے یہ کہنا ہے کہ میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. بے شک بے شک. یعنی آپ نے تعلق ہے لیکن اس تعلق کو بھی اللہ کی رضا سے بڑھ کر نہیں ہونا چاہیے. آپ نے یہ ایک جملے میں فلسفہ کربلا سمجھا دیا. یہی چیز تھی کہ جو اس وقت کی خواتین نے بتائی اپنی اولاد دیکھ کر اور اپنے شوہر کے ساتھ، جس طرح کہ ان کو یہ ایک چیز انگریو تھی کہ ہمارا بڑا تعلق ہے، ہم محبت میں، بلکہ ایک تو وہ بات ہے نا محبت، ایک تو ہے کہ اہل بیت کے ساتھ مودت تھی، جی وہ ہے. اس کے باوجود بھی ایسی پاکیزہ نفوس ہیں. تو یہ ایک ہے کہ نہیں، ہمارا اللہ ہمارا نگہبان ہے. آج کی عورت جب کئی دفعہ ٹوٹ جاتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ ہمارا توکل اللہ کمزور ہو چکا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو مجھے نا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہماری خواتین نے نا خود کو بہت زیادہ کمزور اور مجبور کر لیا ہے نا. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ اگر کوئی موقع ایسا آتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ تاریخ میں کہ سیدہ عائشہ کو ان کی والدہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے شوہر کا شکریہ ادا کریں، تو کہتی ہیں کہ نہیں، پہلے میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گی. تو اللہ رب العزت جو آپ کا خالق ہے وہ ہر عورت کی اگر پہلی پریورٹی بن جائے تو وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی ایسی کرتی ہے اور اس پہ آنے والا ہر غم اسے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. تو میرے خیال میں ان کا نا تعلق باللہ ایسا تھا ان ازواج امام پاک کا کہ ان کے لیے یہ تمام مصائب ان سے چلنا پھر آسان ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی تھی. یہاں پہ اب ہم سے بات کرنا مشکل ہو رہی ہے اور وہ جگہ ایسی تھی جہاں پہ صبر کرنا ناممکن تھا اور وہاں پہ ہدیہ تشکر ادا کر رہی ہیں. جیسے کہ آج کے دن دیکھیں 7 محرم کا دن ہے، بھوک و پیاس کا عالم ہے. میں نے جیسے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ بہت کم پانی، بہت کم کھانا، بہت کم چیزیں جو ہیں وہ امام حسین کے قافلے میں رہ گئی تھیں. لیکن 7 محرم کو مکمل طور پہ بند ہو جانا اور اس کے بعد بھی صبر و شکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے جو خیموں سے باہر آئی، 9 محرم کی رات ہے. اچھا، یہ جو بیبیاں جب اسیر ہوئیں، میں چاہوں گی ہمارے ناظرین کو آپ لازمی بتائیں، تو اس اسیری میں بھی، سفر میں بھی کسی بیبی نے نماز نہیں چھوڑی. میں یہیں پہ یہ بات کرنے لگی ہوں کہ 9 محرم کی وہ بڑا شب عاشور وہ کیا مقام تھا. اور بڑا ہم لوگ اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ جب کہ پتہ ہے کہ صبح ہمارے بچوں نے بھی شہید ہونا ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ ہم پہ مصیبت کے پہاڑ ٹوٹیں گے. حسین ابن علی جن کی نصرت کے لیے ہم مدینے سے چلے ہیں وہ بھی شہید ہو جائیں گے. 6 مہینے کا علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا. عباس جیسا بھائی بھی نہیں رہے گا. زینب بھی یہ جانتی ہے. پھر بھی خیموں سے تلاوت قرآن کی وہ آواز، ماؤں کا بچوں کو سکھانا، ماؤں کا بچوں کی تربیت کرنا. ایک وقت میں مائیں کیا کیا کردار ادا کر رہی ہیں وہاں پہ. خواتین کنیزیں بھی اس میں ہیں کہ ہمارے بچے بنی ہاشم کے بچوں سے پہلے، حسین ابن علی سے پہلے ہمارے بچے شہید ہو جائیں. وہاں پہ ہر ایک کردار ادا ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد 10 محرم کی رات کو جناب زینب نے کیا کردار ادا کیا ہے، کیسے وہ سب عورتیں نصرت جناب زینب میں حسین کی بہن کے ساتھ کھڑی ہیں، شریکت الحسین کی ایک ایک بات کو وہ فالو کر رہی ہیں. تو
اور اس سے لے کے سفر شام یہ بہت قندیل ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ آپ ہماری جو خواتین آپ کو سن رہی ہیں ان کو ازواج امام حسین علیہ السلام کے کردار سے جلدی سے میسج بھی دے دیں گے. میں آج کی خواتین سے کو مطلب کہنا یہی چاہوں گی، لیکن ہم اس چیز پہ عمل نہیں کرتے. میں اکثر اپنے پروگرامز میں کہتی ہوں ہم ویسی بیویاں نہیں بن سکتی، اس میں شاید ہم بھی شامل ہیں. میں آن ایئر بھی یہ بات کہتی ہوں کہ ہمارے اندر وہ حوصلے نہیں ہیں، ہم وہ کردار نہیں ادا کر رہے، ہم اپنے شوہر کی ان چیزوں پہ عمل نہیں کر رہے، ہم ان خواتین سے بہت دور ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے شوہر کا کی سپورٹ بنے، اپنے شوہر کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں. کربلا کی خواتین بھی امام حسین کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی تھیں. شوہر کامیاب تب ہی ہے جب ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اس کے ہر حالات میں، ہر پریشانی میں اس کے شانہ بشانہ، بلکہ پیچھے ہٹے گی تو تمہارا ہی شوہر ٹوٹ جائے گا اور اسے معاشرے میں وہ چیز نہیں ملے گی. ایک بیوی جو ہے وہ شوہر کو بہت سی جو ہے شجاعت دیتی ہے. قندیل آپ کا بہت شکریہ شرکت کا. عائشہ میں چاہوں گی کہ آج 7 محرم الحرام اور کربلا میں خواتین کے کردار کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو میسج دیتے. جی میں یہ کہوں گی کہ ایک تو ہمیں ان پاک بیویوں کی سیرت خود بھی مطالعہ کرنا چاہیے، اور خاص طور پر تربیت اولاد میں بیٹی کی تربیت کرتے ہوئے بیٹیوں کو بتانا چاہیے کہ زندگی میں کبھی ایسے حالات آئیں کہ تمہیں لگے کہ پورا زمانہ میرے خلاف ہے یا بظاہر کوئی سہارا میرے قریب نہیں رکھا، تو بھی آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے اور بھروسہ یہی رکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. آپ دونوں مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں. ناظرین، کربلا میں خواتین کا کردار سچ ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن جو کہ 10 محرم تک جاری رہے گی. آپ کل اسی وقت دوبارہ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.